बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल जो कोरोना के हवाले से ये जो आफत आई है, ये पेंडेमिक हमारे मुल्क में और बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो फैला हुआ है, इस हवाले से मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमारे लोगों को ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। वो क्यों? वो इसलिए कि देखें इस वक्त जो हालत है, आप देख रहे हैं अमेरिका सुपर पावर है, उसने $2 ट्रिलियन उसने लगाया और उसके बावजूद वो अपने लोगों को संभाल नहीं सके और उन्होंने वहाँ पे जो है ना अमवात, कल की जो फिगर है उसके मुताबिक 6,000 से ज़्यादा वहाँ अमवात हो गई। इटली, उनका हेल्थ का सिस्टम जो है वो इतना एडवांस है, वहाँ तकरीबन 15,000 तक अमवात हो गई। स्पेन में 10,000 हो गई। इस तरह से हर मुल्क के अंदर, अल्लाह न करे ये हालात पाकिस्तान में हो गए अगर हमने बेएहतियाती की, हमने इसको मजाक में लिया और ये जो हमें एहतियाती तदाबीर डॉक्टर्स की तरफ से बताए जाते हैं, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं, यानी आपने इतना फासला रखना है कि आपके मुंह से या नाक से कोई छींटा निकल के वो दूसरे आदमी को लग न जाए, बल्कि इतना फासला रखना है कि वो नीचे गिर जाए। और दूसरा, हाथ धोना, फिर ये जो मास्क, इसका इस्तेमाल, कल की जो लेटेस्ट जो अपडेट है उसके मुताबिक वो कहते हैं कि हर किसी को मास्क इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे आपको कोरोना है या नहीं है। उससे ये है कि आप ख़ुद भी प्रोटेक्ट हो जाते हैं और दूसरे को भी उसमें ट्रांसमिशन के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसलिए हमें इन हिदायत पे अमल करके अपने आप को भी बचाना चाहिए। बात यहाँ पे सिर्फ अपनी नहीं होती है, बल्कि दूसरों के लिए भी हमने हिफाजत करनी है, क्योंकि आपके अंदर अगर वायरस है, अभी जो रात को मैं सुन रहा था, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कोई अलामात नहीं है, ना उनको बुखार है, ना खांसी है, ना और कोई नज़ला ज़ुकाम है, लेकिन फिर भी जब टेस्ट करते हैं तो उनके अंदर वायरस पाया जाता है। तो वो वायरस जो है वो दूसरों के लिए भी, वो दूसरों लोगों में ट्रांसफ़र होता रहता है। और ये जो वायरस है, ये दुनिया के अंदर एक नया वायरस है और इंसानों के जिस्म में अंदर अब ये चला गया है। ये ज़ाहिर है ये चलता रहेगा पूरी दुनिया में, एक इंसान दूसरे, फिर उससे, क्योंकि इसमें यह है कि इसमें किसी मुल्क के साथ इसका ताल्लुक़ नहीं है, न किसी कम्युनिटी के साथ, न किसी मज़हब के साथ इसका ताल्लुक़ है। वायरस से उसने इंसान जहाँ भी मिलेगा उसके जिस्म में जाना है। तो उसको रोकने के लिए हमें जो एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं उस पर हमने अमल करके, हमने अल्लाह न करे कि कल को, जैसे हफ़्ता पहले भी अमेरिका में आप सुन रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप कहता था हम इसके लिए तैयार हैं, हमारे मुल्क में कोई वायरस नहीं है, कंट्रोल है, फलाना है, लेकिन हफ़्ते के अंदर अंदर इतनी ज़्यादा अमवात हो गई। इसी तरह जो इटली है, वहाँ एक औरत से पूरे मुल्क में फैल गया। इस तरह आपका जो साउथ कोरिया है, वहाँ पे एक औरत चर्च के अंदर गई, चर्च से पूरे मुल्क में फैल गया। इंडोनेशिया और मलेशिया में एक जो मजहबी इज्तिमा थे वहाँ से फैल गया। तो अब यहाँ पे मेरी यही गुजारिश है कि हमें इस बात पे ज़िद नहीं करना चाहिए कि हमने हर सूरत में किसी इज्तिमा में जाना है, किसी तकरीब में जाना है, किसी जलसे में जाना है, या हमने जमा होकर फलाना, क्योंकि उससे सिर्फ आपको नुकसान नहीं होता बल्कि पूरे कम्युनिटी को, फिर पूरे मुल्क को, फिर पूरी दुनिया को नुकसान होता है। तो ज़ाहिर है हम बहैसियत इंसान पूरी दुनिया के साथ, एक बात जो वायरस ने साबित किया है कि देखें, हम बहुत मगरूर हो गए थे। हमने, अल्लाह ने इंसान को बराबर पैदा किया, लेकिन इंसानों ने इंसानों को मज़हब की बुनियाद पर, फ़िरक़े की बुनियाद पर, नस्ल की बुनियाद पर, रंग की बुनियाद पर, मुख्तलिफ़ कौमों की बुनियाद पर तकसीम किया और फिर आपस में एक दूसरे से नफ़रत किया, जिसकी वजह से ये अल्लाह की तरफ से एक झटका है कि अल्लाह ने जो इंसान को बराबर पैदा किया था, इन्होंने अपने आप को तकसीम किया। आज वायरस ने साबित किया है कि इंसान कोई भी हो, किसी भी फ़िरक़े, किसी मुल्क से, किसी इलाके से ताल्लुक़ रखता हो, वो इंसान ही है, उसके अलावा उसके अंदर कोई तफरीक नहीं है। तो इसलिए हम बहैसियत इंसान
اس دنیا کی جو انسانی کمیونٹی ہے، انسانی جو نسل ہے، اس کا حصہ ہے. ہم نے اس کو بچانا ہے. اگر ایک وائرس چین سے شروع ہو کے پاکستان پہنچ جاتا ہے تو یہاں سے جو وائرس شروع ہوگا وہ جا کے افریقہ میں بھی پہنچ سکتا ہے. تو اس لیے ہم نے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور پوری کمیونٹی کو بچانا ہے، کیونکہ ہمارا ملک جو ہے یہ بات ہم چھپا نہیں سکتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہیں جو مغربی ممالک کے پاس ہیں. وہ اتنے زیادہ وسائل ہونے کے باوجود آج اس مشکل کا شکار ہیں. تو اللہ نہ کرے یہ ہمارے ملک میں اس طرح سے پھیل جائے. تو ہمارے پاس تو ٹوٹل 2000 وینٹیلیٹر ہیں. وینٹیلیٹر کیا ہوتا ہے؟ وینٹیلیٹر ایک ایسا مشین ہے جو آکسیجن کو سلنڈر سے نکال کے مریض کے جو پھیپھڑے ہیں وہاں تک پریشر کے ساتھ، کیونکہ یہ وائرس جاتا ہے آپ کی سانس کی نالی میں. یہ دوسرے وائرس سے مختلف ہے. جیسے آپ کا ڈینگی کا وائرس ہے یا چکن پاکس ہے یا فلانا یہ HIV وائرس، وہ سانس کی نالی میں نہیں جاتے تھے. یہ صرف سانس کی نالی میں جا کے وہاں اٹیک کرتا ہے اور پھر آپ کے پھیپھڑوں میں جاتا ہے. تو ظاہر ہے وہاں پہ آکسیجن کی کمی پیدا ہوتی ہے اور انسان جو ہے وہ مر جاتا ہے آکسیجن کی کمی کی وجہ سے. تو جب تک یہ وائرس ختم نہیں ہوتا ہے اس کو 2 ہفتے 3 ہفتے مہینے تک وینٹیلیٹر پہ رکھ کے آرٹیفیشل اس کو وینٹیلیشن دینا ہوتا ہے. پھر جب وائرس کا اثر ختم ہوتا ہے تو وینٹیلیٹر سے باہر نکالتے ہیں. اس لیے آج کل یہ وینٹیلیٹر کا شور پڑا ہوا ہے. لیکن بدقسمتی سے وینٹیلیٹر آپ کسی کھیت میں لے جا کے یا گھر میں لے جا کے نہیں لگا سکتے. اس کے لیے ایک سیٹ اپ بنانا ہوتا ہے جس کو ICU کہتے ہیں، انٹینسیو کیئر یونٹ. وہاں پہ سینٹرلائز آکسیجن ہوتا ہے. دیوار کے ساتھ آپ نے وینٹیلیٹر کو کنیکٹ کرنا ہوتا ہے، وہاں سے آکسیجن آتا ہے. پھر وہ آپ کے مریض کو جو ہے نا وہ ٹرانسفر، پھر آپ نے وہاں پہ جو سٹاف ہے اس کو ٹرین کرنا. ٹرین سٹاف ICU کے اندر ہو سکتا ہے، باقی عام سٹاف نہیں چلا سکتے ہیں. اور ڈاکٹر بھی ٹرین ہوتے ہیں. عام ڈاکٹر بھی ICU نہیں چلا سکتے ہیں. تو اس لیے ہمارے پاس یہ فیسلٹیز نہیں ہیں. نہ ہمارے پاس کوئی ICU ہے، نہ ہمارے پاس کوئی ٹرین ڈاکٹر ہیں، نہ کوئی آپ کے ٹرین سٹاف ہیں. تو یہ ICU اور یہ جو چیزیں ہیں یہ بنانے تک یہ ایک دم سے کھڑے نہیں ہوتے ہیں. اس کے لیے ٹائم لگتا ہے، مہینے لگ جاتے ہیں، سال لگ جاتے ہیں. ایک بلڈنگ بنا کے اس کے اندر یہ فیسلٹی ساری دے کے پھر آپ وینٹیلیٹر وہاں پہ لگا سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں جب کوالالمپور میں تھا ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں، اس وقت سارس آیا، یہ آپ کا H1N1 آیا، برڈ فلو آیا. اس طرح کے جو وائرس وہ بھی وائرس تھے، لیکن انہوں نے فوری طور پر کنٹرول کیا. وہ اس لیے کیا کہ پوری قوم جو ہے مل کے اس کے اوپر کوشش کرتے تھے. اس میں یہ ہوتا تھا کہ جو بھی پالیسی ایک بورڈ بنتا تھا وہ پالیسی دیتا تھا کہ لوگوں کو یہ احتیاط کرنا ہے. اس میں سارے پابند ہوتے تھے، چاہے آپ کے گورنمنٹ ملازم ہیں، آپ کے وزیر اعظم ہیں، آپ کے مزدور ہیں، کوئی بھی ہو وہ اس کا پابندی کرتا تھا. جو نہیں کرتا تھا اس کو سزا ملتی تھی. پھر دوسرا کام وہ یہ کرتے تھے کہ جو سٹاف ہے، جیسے ہم ICU میں کام کرتے تھے تو ہمیں فوری طور پر ٹریننگ دیتے تھے کہ یہ بیماری آئی ہے، اس کی یہ علامات ہیں، آپ نے اپنا آپ کو اس طرح سے بچانا ہے اور مریض کو اس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے. تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ ہم پہلے ہی تیار ہوتے تھے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں یہ چیزیں نہیں ہیں. ہم لوگ ہیپھازرڈ کام کرتے ہیں، پاکٹس میں کام کرتے ہیں، اور کوئی آرگنائز یا کوئی کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہماری نہیں ہے. پوری قوم جو ہے اس میں. تو اس لیے میری یہی گزارش ہے اپنے حلقے کے عوام سے، گلگت بلتستان کے عوام سے، خاص طور پر حلقہ 3 کے عوام سے. ابھی تک تو مجھے خوشی ہے کہ یہ لوگ بڑی احتیاط کے ساتھ اور حکومت کی طرف سے دی ہوئی ہدایت پہ عمل کر رہے ہیں. لیکن اس کے بعد بھی کم از کم ہمیں ہو سکتا ہے 2 مہینے یا ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ، کیونکہ ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے، کسی کو بھی پتہ نہیں ہے کہ آگے حالات کیا ہو رہے ہیں. تو ہم نے اپنا آپ کو ہر قسم کے مشکل حالات کے لیے تیار رکھنا ہے، ٹرین کرنا ہے اپنے آپ کو، اور جو ہدایات حکومت کی طرف سے ملتی ہیں ان کے اوپر 100% عمل کرنا ہے. اور یہ جو گھر سے باہر نہ نکلنے کی یا اجتماعات میں نہ جانے کی، مسجدوں میں، امام باڑوں میں نہ جانے کی جو حکومت کی ہدایات ہیں وہ عوام کے بہبود کے لیے، عوام کی فلاح کے لیے. اس سے آپ بھی محفوظ رہیں گے، دوسرے لوگ بھی محفوظ رہیں گے. کیونکہ
اب مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ ایک جگہ جاتا ہوں وہاں کتنے لوگوں کو وائرس ہے، ان کی سانس کی وجہ سے مجھے بھی وائرس لگ سکتا ہے. پھر میں جب گھر جاؤں گا تو میرے گھر میں جتنے افراد ہوں گے ان سب کو لگ سکتا ہے. تو یہ ہمارے بچے بھی محفوظ نہیں ہوں گے، ہمارے جو بوڑھے والدین ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہوں گے. اور اب یہ بات نہیں ہے کہ صرف بوڑھوں کو لگتا ہے یا دوسروں کو، لیکن یہ ہے کہ آج اب جو نئی 1-2 دن پہلے جو میں یورپ سے اور امریکہ کی جو وہاں سن رہا تھا، اس میں یہ ہے کہ جوان بھی کافی سارے جوان بھی مر گئے، حتیٰ کہ جوان ڈاکٹرز جو ہے نا وہ مر گئے اس وائرس کی وجہ سے. تو یہ ہے کہ اس میں کوئی عمر کا فرق نہیں ہے، کوئی ریس کا، کوئی قومیت کا فرق نہیں ہے، نہ اس میں ٹیمپریچر کا کہ یہ گرمی سے ختم ہوگا، سردی سے. یہ چیزیں بھی غلط ہیں. تو اس لیے ہمیں ان باتوں کی طرف توجہ دینے کی بجائے ہمیں اپنے آپ کو صفائی کی طرف توجہ دینا ہے، اپنے علاقے کو، اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. جو سوشل ڈسٹینسنگ کا انہوں نے کہا ہے، ہاتھ دھونے کی، یہ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیماری بھی ختم ہوگی اور یہ اللہ کی طرف سے ہو سکتا ہے ہمارے لیے ایک آزمائش ہو کہ ہماری جو کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں، آئندہ کے لیے ہم ان کو ختم کریں اور ہم ایک قوم ہو کے، ایک علاقے کے پوری انسانیت کی بھلائی کی خاطر ہم مل جل کے کام کرنے کے لیے ہم متحد ہو کے ٹرین ہو جائیں گے. تو اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دیکھیں کوئی بھی مصیبت جب آتی ہے تو اس میں انسان اپارچونیٹیز یا جو اچھی چیزیں ہیں وہ بھی تلاش کر لیتا ہے. یہ بہت بڑی مصیبت ایک آزمائش ہے، اس میں ہمیں یہ تلاش کرنا چاہیے کہ اس کے بعد ہم نے اس قوم کو یا اپنے آپ کو کس طرح سے تبدیل کرنا ہے، اور آگے جو نئی دنیا آئے گی اس وبا کے ختم ہونے کے بعد، تو اس میں ہم نے اپنے آپ کو کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے. اس جو نئی زندگی ہوگی اس میں ہم نے کیا چیزیں اپنانی ہے، کن چیزوں کو، جو غلطیاں ہم پہلے کرتے رہے ہیں ان کو ہم نے کیسے ختم کرنا ہے، کس طرح سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جانا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے، اور ہم نے اس زندگی کو ایک نئے طریقے سے چلانا ہے. تو اس بارے میں ہم نے سوچنا ہے. تو میری یہی گزارش ہے اپنے عوام سے، اپنے علاقے کی گلگت بلتستان اور خاص طور پر حلقہ 3 دنیور، سلطان آباد، بگروٹ، ہراموش، یہ جتنے بھی علاقے ہیں ان سے کہ آپ لوگ ان ہدایات پہ عمل کریں تاکہ آپ بھی محفوظ ہو سکیں اور دوسرے لوگ بھی محفوظ ہیں. اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، ثواب بھی ہے اس میں کہ آپ اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیں، دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں. اگر نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں نے بہت سارے لوگوں سے سنا ہے، اگر آپ جان بوجھ کے یہ جانتے ہوئے کہ اس وائرس سے دوسرے کو نقصان پہنچ سکتا ہے آپ چھپائیں گے اور ایسی جگہ جائیں گے جس سے دوسرے آدمی کو لگتا ہے، تو وہ ایک آدمی کو قتل کرنے کے برابر ہے. وہ اگر آدمی مر جاتا ہے یا کچھ ہوتا ہے تو وہ قتل کا جو گناہ ہے وہ آپ کے سر آئے گا. تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھ کے ہر ایک کو یہ چیزیں سمجھانا چاہیے تاکہ ہم جو ہے آئندہ کے آنے والے مشکل حالات کا ہم مل جل کر مقابلہ کر سکیں. تو اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اور سب کو ان ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.